बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। सबसे पहले हम इस शेर से आगाज करेंगे कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात कौम के लिए लाजवाल हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से दिफा के मेमार के तौर पर अपने आप को बनवाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया, उनकी मेहनत और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और एक सच्चे मुहिब वतन और इल्मी मैदान में उनकी खिदमात जो हैं वो भी लाजवाल हैं। 10 अक्टूबर 2021 को वो हमसे बिछड़ गए और यूं 3 साल हुए हैं उनको हमसे बिछड़े हुए, लेकिन अफसोस की हुकूमत पाकिस्तान ने आज उनको याद नहीं किया, मगर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला उर्दू में भी जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपने कल के बयान पे खड़े नहीं हो सके, इसका जिक्र करेंगे। और आईनी तरमीम का मुअम्मा जो है अभी तक वो हल नहीं हुआ, उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे जा रही है और इस हवाले से वो कोर्ट में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया कि वो पहुंच गया है और उस पर आज कुछ अपडेट्स भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई इस मामले को लेकर, जिसमें अब तक की ये इतलात हैं कि उन्होंने इत्तफाक राय कर लिया है। इसके साथ साथ इमरान खान की दोनों बहनों को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन जो है वो लापता हुए और उनके हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उनके भाई की जानिब से, मगर पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी क्या वजह है? पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी, सलमान अनीस, जुबैर अली खान और फयाज महमूद। मैं सबसे पहले सलमान आपसे जानना चाहता हूं, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से उर्दू में भी फैसला जारी हो गया है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफ राय जो है वो शाइस्तगी और तहम्मुल के बरक्स है। क्या समझते हैं कि अदलिया के अंदर भी कोई सियासी जंग चल रही है? मैं तो जी हमेशा से ये चीज़ हाईलाइट भी करता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी और अदरवाइज़ भी कि ये बहुत तकलीफ दे मामला है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कि सियासत जो है वो पाकिस्तान के अब हर हुकूमती इदारे के अंदर कैंसर की तरह जो है वो सराहियत कर गई हुई है। चाहे वो आपकी अदलियाँ हों, चाहे आपके जो है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स हों या बाकी जो मामलात हैं हुकूमत के वो हों, और इसी को शायद बैलेंस करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन इससे लगता ये है कि ये जो सियासत है ये मज़ीद गहरी होगी, ये जो अंदर इनकी ग्रुपिंग है इसको और तकवीयत मिलेगी, जिसकी वजह से तमाम हमारे तबका हाय फिक्र से जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। नाउ कमिंग बैक टू कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, और ये जो गवर्नमेंट के नंबर गेम्स चल रही हैं और ये जो इख्तलाफी नोट्स चल रहे हैं, देखें अगर सारी जुडिशरी यक ज़बान हो के कोई फ़ैसला दे भी दे तब भी ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर है। क्या अदालतों ने ये फैसला नहीं दिया था कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं? उस फैसले का क्या हुआ? इस तरह और दीगर बहुत सारे मामलात थे जिसके ऊपर अदलिया ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से या बाकी जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या जो इदारे हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में एक बिल्कुल डिफरेंट जो स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है वो सामने आती है। तो डिसीजन जो मर्जी आए, देखना ये पड़ेगा कि अभी तो बहस इस बात के ऊपर चल रही है ना कि क्या कानून साजी होगी, उस कानून साजी से जो अदलिया के साबका फैसले या आगे आने वाले फैसले हैं वो कितने मुतासिर होंगे या नहीं होंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि फ़ैसला अगले महीने 2, 3, 4 में जो मर्जी आए, चाहे नए आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो फुल बेंच बिठा के उसके बाद पूरे के पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दें और उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी खोल दें, उसके बावजूद देखना ये होगा कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ हैं या जिन्होंने कानून लागू करना है वो कितनी हद तक अदलिया की बात मानेंगी, और वो मुझे मुस्तकबिल करीब में कहीं पे भी मानती हुई नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन की मिसाल आपके सामने है, जो ये फैसला आया है अदलिया का, पहले अंग्रेज़ी में था, किसी भी कन्फ्यूजन को या भाम को दूर करने के लिए शायद अब उन्होंने उर्दू में भी जारी कर दिया कि किसी को समझ ना आ रही हो तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो ये फ़ैसला तो आ गया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी कन्फ्यूजन और उनके एले और बहाने जो हैं वो उसी तरह कायम व दाइम हैं। वो जितनी मर्जी फैसले दे दें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है या उनके ऊपर जो है एक्शन लेना है, और ऐसा पता नहीं है वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, लेकिन अभी होता वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप समझते हैं कि अभी इसके खिलाफ डट कर खड़े हैं। अच्छा, इसी में फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं कि तफसीली फैसले में वाज़ेह लिखा 8 और 3 जजेस जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं
کہ پاکستان تحریک انصاف کے بالخصوص اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی جائے تو متناسب نمائندگی کے حوالے سے قانونی اور آئینی حقوق متاثر ہوئے ہیں اور کچھ کوتاہیاں ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اردو میں فیصلہ بھی جاری کیا گیا, واضح طور پر فیصلے میں یہ الفاظ بھی بتائے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہے جو الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. الیکشن کمیشن کو تو وہ فیصلہ بھی سمجھ آ گیا تھا جو انگریزی میں جاری کیا گیا تھا, اور ابھی جو اردو میں جاری کیا گیا ہے وہ تو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. عدلیہ موجود ہے, اور عدلیہ کیوں موجود رہتی ہے؟ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے اس کا احترام ہم سب پر جو ہے وہ واجب ہے, اور اس پہ ہم نے جو ہے لازمی اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور اس طرح, تو پھر ایک آپ نئی ریت ڈال دیں گے کہ ٹھیک ہے عدلیہ جو مرضی فیصلہ کرے اور اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا, تو پھر میرے خیال میں جو عدلیہ کا رول ہے وہ ویسے ہی ختم ہو کے رہ جائے گا, اور پھر ہم کس سے اپنے جا کر فیصلے کرائیں گے جو اپنے تنازعات ہیں. اس طرح تو عدلیہ جو ہے وہ خود سے ہی اپنی ساکھ کھو دے گی. جب حکومت ہی تسلیم نہیں کرے گی, یہ وہی حکومت جس نے جو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا ہوتا ہے, اس طرح تو پھر عام جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے خلاف آنے والے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ بھی کہیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے تفریق کا معاملہ کیوں ہے, کہ جب ایک فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن پھر ایک عام آدمی کو عدلیہ کے فیصلوں پر ہی کبھی کسی کو سزائے موت بھی دے دی جاتی ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ کے فیصلوں کا احترام سب کو کرنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہی ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اس میں امپلیمنٹیشن دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ فی الحال تو مجھے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن دکھائی ابھی نہیں دے رہی, لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریسنٹ پاس میں انہوں نے گفتگو کی تھی, انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن تو کرنی پڑے گی. تو ابھی چیزیں جب تبدیل ہوں گی, جو تبدیلی آئے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے. کیونکہ سلمان صاحب نے جیسے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ دیا گیا تھا کہ جی فیصلے انتخابات کروائے جائیں, تو اس پہ بھی امپلیمنٹ تو نہیں ہوا تھا. تو یہ بڑی میرے نامناسب ریت ڈال دی گئی ہے, روایت ڈال دی گئی ہے, جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے, جو کہ نہیں ڈالی جانی چاہیے تھی. جب تک کوئی ترمیم نہیں ہوتی, جب تک قانون موجود ہے, اور یہی قانون موجود ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. اور یہی سبق جو ہے میاں صاحب پڑھایا کرتے تھے ہمیں جب احتساب عدالت میں وہ پیش ہوتے تھے, اور وہاں پر وہ کہا کرتے تھے کہ اس قانون کی کتاب پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. تو میرے خیال میں اب وہی سبق سب کو یاد کر لینا چاہیے کہ قانون کی جو کتاب ہے اس پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, پاکستان کا جو ہے وہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان دکھائی دے رہا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے آئین اور قانون کی پابندی, اور اس میں میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو برا لگے, کسی کو اچھا لگے, دیکھیں فیصلہ ایک ہوتا ہے, وہ ایک پارٹی کے حق میں ہوتا ہے اور ایک اگینسٹ میں ہوتا ہے. اس میں کسی کو, لیکن بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا ہوں, سب کو جو اپنے خلاف آنے والا فیصلہ جو ہے برا لگتا ہے, اور اپنے حق میں آنے والا فیصلہ جو ہے وہ بالکل اچھا لگتا ہے. یہ آج کی دور کی بات بھی آپ کر لیں, اس سے پچھلے دور میں بھی چلے جائیں, اور اس سے پچھلے دور میں ہمیشہ ایسا رہا ہے, ہمیشہ ایسا رہا ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا, اب اس میں زبیر آپ کے نزدیک اب 70 صفحات پر تفصیلی فیصلہ اردو میں آیا, انگریزی میں آیا, اب تو دونوں زبانوں میں جو ہے وہ آسان طرح سے جو ہے بنا کے بھی سامنے رکھا جائے تو سمجھ میں آنے والا ہے. ایک تو بتائیے گا کہ اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ فیصلہ اب اردو میں بھی جاری کر دیا گیا ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں مل پائیں گی اس فیصلے کی روشنی میں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی, یہ معاملہ تو اب عدالتوں کا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ ان کے فیصلوں کے اوپر جس طریقے سے عمل درآمد نہ کروا کے کینگرو کورٹ بنا دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا, جب انہوں نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کی جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا, اور ابھی تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کو ریویو ابھی تک نہیں کیا گیا, وہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی عدالتوں کا جس طریقے سے غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, اور ادارے خود اب آمنے سامنے آ چکے ہیں. تو وہ قانون کی کتاب, جس طرح ابھی فیاض بھائی بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ قانون یاد آتا تھا, لیکن یہ قانون کی کتاب ہمیشہ اپوزیشن میں ہی یاد آتا ہے. جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس قانون کی کتاب اور آئین کی کتاب کو بھول جاتے ہیں.
موجودہ چیف جسٹس بھی ماضی میں جب ان کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت کی جانب سے، اس وقت بھی وہ آئین کی بالادستی کی اور قانون کی بات کرتے تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ اب کہتے ہیں کہ آئین ایک بہت بڑی پیچیدہ چیز ہے اور وہ صرف دانا شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگ تو نہیں رہا کہ موجودہ صورتحال میں فوری طور پر الیکشن کمیشن یا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے گا، لیکن ایک چیز جو واضح ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کو اب اس طریقے سے حمایت نہیں ہے کہ جو متفقہ طور پر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو 5 رکنی کمیشن تھا ان کو متفقہ طور پر حمایت تھی۔ اس وقت موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو دیگر ارکان کی جانب سے کچھ مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ 2 ارکان جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس چیز کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ڈسینٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کا یہ موقف ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اس فیصلے کی روشنی میں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، تو جو اٹارنی جنرل ہے ان سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی رائے دی تھی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اٹارنی جنرل نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی یہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے روگردانی کرتے ہوئے کوئی اپنی مرضی صادر کرے۔ تو حکومت یا چیف الیکشن کمشنر یا جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی مخالفت کریں گے تو وہ نہ صرف توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے بلکہ جو آئین میں ایک ذمہ داری ہے، ایک تو 90 روز کے میں اندر الیکشن کروانے کی ذمہ داری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اندر بھی یہ درج ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہوگا۔ اگر اس سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ موجودہ سینیریو میں آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ صورتحال بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ اب وہ بہت کم عرصہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو یہ سیناریو بھی الیکشن کمیشن کے ممبران کے ذہن میں موجود ہے تاکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ آئے تو پھر اگر الیکشن کمیشن نے اس فیصلے میں کوئی تاخیر کی تو وہ پھر اپنا اختیار استعمال کریں گے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرح عدالت کو چلائیں گے، نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح عدالت کو چلائیں گے۔ ان کو اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کا کے حوالے سے ان کا ظاہر ایک ورژن رہا ہے۔ اچھا، اب اسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسامہ کہ 63 کیس مقرر ہونے کے حوالے سے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جناب اس کیس کے تقرر کو جو پارلیمنٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس کی ٹائمنگ سے نہ جوڑا جائے، جبکہ دوسری جانب جو اس حوالے سے پہلے کا فیصلہ ہے نظر ثانی کے حوالے سے اور پرانی تشریح ہے اس کی ٹائمنگ کو وہ جوڑ رہے ہیں اس وقت کی پارلیمنٹ میں جو معاملات چل رہے تھے، تو کیوں ہے ان کے اس بیان میں تضاد؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ تضاد ہے پہلے تو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب تو میڈیا کی وجہ سے ہر ایک کو سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اب تو ججز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، محفل کس لیے ساری بنائی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہی آرڈیننس جو پارلیمنٹ کی توہین تھا، اب اسی آرڈیننس کے تحت سارے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، کمیٹی بھی بن جاتی ہے، فوری طور پر جو کیس لگانا چاہتے تھے قاضی فیصل صاحب وہ بھی لگ جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے مشکلات آ رہی تھیں، پھر اس کے حوالے سے وہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے جو حکومت چاہ رہی تھی، اور اس فیصلے پر وہ عمل درآمد کے لیے بھی فوری طور پر بھاگ دوڑ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے کس طرح سے لانے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے چوگا پہنا ہوا ہے، ہم بکاؤ مال ہیں سیاستدان، یہ ووٹ اور نوٹ یہ سب ہر وقت ساتھ چلتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کہنا ہے جی اس دفعہ کہاں منڈی لگنی ہے، سندھ ہاؤس یا پنجاب ہاؤس، چھانگا مانگا تو اب پرانا ہو گیا، اب ہاؤسز ہمارے پاس موجود ہیں، ریٹ کیا نکالنا ہے، کس ریٹ سے منیمم سے میکسیمم کیا ریٹ چلے گا، یہ تو حالات ہیں۔ تو سب کو پتا ہے کس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ ججز بھی جو ہیں وہ بھی ناراض ہیں اور ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور یہ 8 ججز نہیں ہیں، یہ 10 سے 12 ججز ہیں، اور یہاں تک ہو چکا ہے کہ اب قاضی فیصل صاحب کے ذریعے جو وہ ججز سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے کہ ایک فل کورٹ کا فیصلہ تھا جو جس طرح سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس کو آرڈیننس کے ذریعے آپ ختم کرتے ہیں اور فوری طور پر ایک کمیٹی بنا کے سارا کچھ کرتے ہیں، تو 10 سے 12 ججز تقریباً ہیں، 5 تو واضح طور پر انکار کر چکے ہیں کہ اس کمیٹی کے تحت جو بینچز بنیں گے ہم نے اس میں نہیں بیٹھنا، بلکہ اب ان کی تعداد 10 سے 12 بتائی جا رہی ہے۔
تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ 10 دن رہ گئے ہیں ورکنگ ڈیز 25 سے پہلے تو اس میں آپ کو حالات نظر آ جائیں گے اگر ججز ہی نہیں کیسز سنیں گے اور پھر وکلاء بھی تیار ہیں ہر طرف سے، وکلاء کی طرف سے، پروفیشنل وکلاء کی طرف سے تمام ہائی کورٹس میں پٹیشنز بھی چلی گئی ہیں کہ آئینی ترمیم کم از کم سامنے لائی جائیں، تو یہ حالات اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کی حکومت سمجھ رہی ہے کہ جی ہم 17 تاریخ کو اب لوگوں کو بلا لیں گے اور کہیں گے جی سارے آ گئے ہیں۔ ان کو پہلے سے پتہ لگ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ ہمارے حق میں دے دینا ہے مخصوص نشستوں کا دوبارہ سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ابھی وضاحت پڑی ہوئی ہے، تو یہ اپنی گیم کر رہے ہیں۔ تو وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ 10 دن جو آپ بتا رہے ہیں یعنی 25 اکتوبر کے بعد صورتحال ایک دم چینج ہوگی، معاملات اس طرح نہیں چلیں گے؟ اس سے پہلے ہی ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ہو جائے گی، اور حکومت کو ہر صورت میں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ 25 تاریخ کو جاری کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک لگتا ہے یہ کہ منصور علی شاہ صاحب یا ججز ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، ورنہ نوٹیفیکیشن تو بہت پہلے کا آ جاتا۔ باقی مجھے لگتا ہے کہ یہ اب دوبارہ سے ایک آخری کوشش ہے اور یہ پہلے سے زیادہ کمزور کوشش ہوگی پہلے سے زیادہ، اور رد عمل پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ابھی تک اس کی گونج چل رہی ہے، اس پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب ذرا ذکر کرتے ہیں، اسامہ میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا، آئینی ترمیم کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ ابھی تک تو خیر ایک معمہ ہی ہے، لیکن اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے علم میں ہے کہ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک درخواست دائر کی ہے جس پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے، اس کے مسودے کو، اور تاکہ عوام بھی جان لیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ منظر عام پر لایا جا سکے گا؟ عوام کا حق ہے کہ اس مسودے کو سامنے لایا جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال سامنے لایا جائے گا، حکومت کی طرف سے تو نہیں۔ اگر احکامات آ جاتے ہیں پھر بھی وہ کوئی راستہ اس طرح سے نکالیں گے، اس کی وجہ یہ ہے آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، کیونکہ جو آئینی مسودہ ہے یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک نیا آئین وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ 56 اس میں ترامیم تھیں جس میں بنیادی انسانی حقوق کا تقریباً خاتمہ تھا، عدالت کا اختیار ختم کر دینا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کی عمل داری کے لیے آپ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ انہوں نے اختیار ختم کرنا تھا۔ پھر ایک ایسی آئینی عدالت بنانی ہے جس میں صدر اور وزیر اعظم مل کر وہاں پر ججز لگائیں گے، یعنی اپنے ججز لگانے ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس کے تابع کرنا ہے۔ تو سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی حیثیت ایک سیشن کورٹ سے زیادہ نہیں رہے گی۔ سارا پلان سمجھ آ گیا ہے، 60,000 کیسز ہیں، ان میں سے 200 آئینی کیسز ہیں۔ اب آپ خود سوچئے 200 آئینی کیسز کے لیے کہاں 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں، اس کے لیے الگ سے عدالت بنانے جا رہے ہیں، جبکہ لاکھوں کیسز، کچھ 30-40 لاکھ کیس، 40 لاکھ کے لگ بھگ کیسز ہیں جو نچلی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس طرف نہیں۔ تو یہ سب کو سمجھ آگی ہوئی ہے، اور خفیہ اسی لیے رکھنا ہے کہ پتہ لگ گیا تو کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ملک میں سے بنیادی حقوق کو ذبح کر رہے ہیں، آپ عدالتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ باقی جو مولانا صاحب کی آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور حکومت والا ان کو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بات اس سے کہیں آگے جا چکی ہے، اور خاص طور پر جو اب ضرورت علی من گنڈا پور کی یا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی خیبر پختونخوا میں پڑ چکی ہے، مجھے نہیں اب لگتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اب پانی پڑوں سے گزر چکا ہے، وہ جو ایفرٹ ہونی تھی وہ ہو چکی، یہ پہلی اس میں ڈیلے تھے، ان کو بتا دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے بلاول نے کہا تھا کہ دیکھیں پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم آئینی ترمیم نہ کروا سکے، تو ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور وہ ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، لہٰذا اب چیزیں کہیں اور جا چکی ہیں اور ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہوئی ہے۔ اچھا، ان کے ہاتھ سے گیم اس کی بنیاد پر نکل گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سلمان، آپ کے نزدیک؟ آپ کو پتا ہے آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ ریمارک سامنے آیا معزز جج کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ جناب آئین میں کہاں لکھا ہے کہ مسودے کو پبلک کیا جائے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسودہ جو اس طرح کی آئینی ترمیم سامنے آتی ہے ان کو پبلک کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ظاہر ہے پارلیمنٹ بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اگر عوام کے سامنے لایا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں قباحت اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں ابھی یہ مسودہ ہے، اس کے اندر بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، یہ کوئی حتمی جو ڈرافٹ ہے وہ ہے نہیں، اور پھر جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کا انپٹ اس کے اندر انکلوڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، تحفظات ہیں، تو میرا خیال ہے شاید دس از دا ریزن کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پبلک، کیونکہ اب جس طرح اگر آپ پوائنٹ وائز ڈیلیبریشن کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نا ہماری قوم کو ویسے ہی لیگل، اب کچھ دنوں کے اندر آپ اگر یہ مسودہ پبلک کر دیں تو اس کے بعد ہماری پوری قوم انہیں ٹاک شوز کے اندر بیٹھی ہوئی لیگل ایکسپرٹ بنی ہوئی ہوگی، یہاں پہ نائی، موچی اور تندور والے سے لے کے ہر شخص جو ہے وہ اس مسودے کے اوپر اپنی جو ہے وہ لیگل اور ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوگا، تو بہت ساری چیزیں ہم
اوور تھنک کرتے ہیں, بعض اوقات اوور کوک کر دیتے ہیں. تو دس از پروبیبل لیکن وہ ون آف نائی دی مورچے کی پروبیبل نمائندگی ریزنز. بھی تو کر رہے ہیں نا, یہ پارلیمنٹ انہی کی نمائندگی کر رہی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن. دیکھیں نقیب, بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ جو پورا کا پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا پیکج ہے, نمبر ایک تو اس کو توڑ دیا گیا ہے. یہ جو 55 شکوں کی بات ہو رہی تھی, یہ ساری کی ساری اب یکمشت نہیں ٹیبل ہوں گی. اس کو فیزز کے اندر فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے, جس کے اندر وہ تمام شکیں جن کے اندر اتفاق رائے ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, پروبیبلی ان کو پہلے ٹیبل کیا جائے گا. اور ظاہر ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے, اس کو سب سے پہلے پریورٹی کے اوپر رکھا گیا. اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی پریورٹیز ہیں, ہر ایک کے اپنے انٹرسٹس ہیں, وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اشرافیہ کی جنگ ہے مرشد, یہ ساری لڑائی اوپر کے لوگوں میں ہے اور انہوں نے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس کا عوام الناس سے کوئی بہت زیادہ براہ راست بلا واسطہ اس طرح کوئی ڈائریکٹ لنک ہے نہیں. یہ کوئی بجلی گیس پانی یا اشیاء خرد و نوش یا باقی چیزوں کا معاملہ ہے نہیں. یہ لڑائی اس چیز کے اندر ہے کہ کون نوکری بہتر کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, کون ان کو زیادہ بہتر اچیومنٹس دے گا, کون ان کو زیادہ اچھے ڈیلیوریبلز دے گا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, یہ انہی پیکیجز میں سے ایک چیز ہے. اس میں آخری چیز ایک ہمیشہ ذہن نشین رکھا کریں, اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے ان امینڈمنٹس کا وہ پوری نہ کر سکیں, اس کے اندر سے ایک بہت میجر چنک تو وہ ایگری کروا کے ہی رہیں گے, بائی ہک اور بائی کروک. تو بائی ہک تو وہ ہو نہیں سکتا, بائی کروک جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں زبیر علی خان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ اس وجہ سے پبلک نہیں کیا جا رہا کہ پھر ہر بندہ ظاہر ہے لیگل ایکسپرٹ بن جائے گا اور پھر یہ صورتحال ہوگی, لیکن ابھی یہ حتمی بھی نہیں ہے. ساتھ ایک بھی یہ بھی ریزن قرار دیا رہا ہے کیا اگر کوئی حتمی مسودے پر کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے سپوز, تو کیا وہ پبلک کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اپوزیشن کا مسودہ ہے جو پبلک ہے, دوسرا جو حکومت کا مسودہ ہے وہ حکومت کے ارکان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے. یہ کوئی خفیہ قانون سازی تو ہے نہیں ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے, اس کو چھپا کر خفیہ رکھ کر کیا, یہ اس سے ہی بدنیتی جو ہے بددیانتی ثابت ہو جاتی ہے. تو جہاں تک بات رہی کہ یہ بائی ہک یا بائی کروک یا پھر اس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو اس وقت جو جوڈیشل ریفارم سے متعلق مسودہ ہے جو اپوزیشن کا ایک پارٹی JUIF ہے, مولانا فضل الرحمان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے جو تیار کیا ہے, اس میں تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جو متنازع شکیں ہیں, جس طریقے سے عمر کی حد بڑھانے کا معاملہ ہے اور الگ سے ایک آئینی عدالت بنانے کا معاملہ ہے, ہائی کورٹ کی ججز کی تبادلوں کا معاملہ ہے, وہ تمام ترامیم جو فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے وہ ترامیم تو حذف کر دی گئی ہیں. اب جو مسودہ ان کی جانب سے تیار کیا گیا ہے وہ مسودہ اس کے مطابق تو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اسی سپریم کورٹ کے اندر بنے گا, اور جو 18ویں ترمیم کی اصل روح تھی جس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعیناتی کا تقرری کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کو بااختیار بنانے کی تجویز شامل ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو تجاویز ہیں یہ جوڈیشل ریفارمز کی ہیں, اس سے عدالتی اصلاحات تو مقصود ہیں, لیکن اس وقت حکومت کا جو مقصد ہے یا جو اس آئینی ترمیم کے پیچھے جو مقاصد حاصل کرنا ہے وہ تو پورے نہیں ہو رہے. اس میں ڈیفینیٹلی اب حکومت آن لائنی جو ترمیم میں جو تجاویز ہیں وہ بھی شامل کریں گی, لیکن اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ ان متنازع ترامیم کے حق میں مجھے نظر نہیں آ رہی, اور جب وہ ان کے حق میں نظر نہیں آئیں گی تو یہ اتفاق رائے کے ساتھ تو ہو نہیں پائے گا, تو پھر انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی. اور اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نمبر گیم جو فلور کراسنگ کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کمپین سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے شروع ہو گئی ہے جو کہ اکثر اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ آگے پھیلاتے تھے, اور وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خستائیت کا دور اپناتے ہوئے اپنے ہی ارکان اسمبلی کو اغوا کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے PTI کے ارکان اسمبلی کو جو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس کو وہ اغوا کا نام دے رہے ہیں, حالانکہ جب اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں, جب
ارکان پارلیمنٹ کے اہل خانہ کو اغوا کیا جاتا ہے یا ان کے بچوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے یا ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں، تو تب وہ اغوا کا الزام نہیں لگاتے، تو اس کے اوپر مکمل خاموشی ہوتی ہے. لیکن اب اگر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے تو ان کے اوپر اغوا کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس وقت حکومت جو ہے، حکومتی حلقوں کی طرف سے اپوزیشن کے اندر بھی دراریں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 7 سے 9 بندے جو ہیں وہ ہم نے توڑ لیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ہم نے حمایت حاصل کر لی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نمبر گیم جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اب آج سے تقریباً مزید 15 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ان 15 دن پہلے نمبر گیم حکومت کے پاس موجود نہیں ہے اور ایک کوشش ضرور کی جائے گی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے، نمبر گیم نہ پورے ہونے کا ایک جو بڑا انڈیکیٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومتی حلقے جو ہیں وہ اب جسٹس منصور علی شاہ کو بھی منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور چونکہ جب یہ آئینی ترمیم والا معاملہ آیا تھا تو ظاہر ہے اس سے جو ججز ہیں ان کی بھی ناراضگی اور ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ اس وقت کے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے. تو اب اٹارنی جنرل صاحب اور دیگر جو حکومتی حلقے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کو یہ پیغامات پہنچا رہی ہے کہ چند دنوں میں آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. ان کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم اگر نہیں ہوگی تو جو موجودہ ججز ہیں ان کو بھی تو راضی کرنا ہے، ان کو ناراض کر کے ہم اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ صورتحال ہے جس کا آپ نے مکمل طور پہ احاطہ کیا ہے. فیاض، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے اب ہائی کورٹس میں یہ درخواستیں گئی ہیں، آئینی ترمیم کو روکنے کے حوالے سے استدعائیں کی گئی ہیں، پھر پبلک کرنے کے حوالے سے بھی استدعا کی گئی ہے. اگر کسی بھی ہائی کورٹ کی جانب سے، کسی کورٹ کی جانب سے یہ سٹے آ جاتا ہے تو آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا یہ معاملہ اور یہ آئینی ترمیم رک پائے گی؟ کیا اس قسم کے آپ کو صورتحال دکھائی دے رہی ہے کوئی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہائی کورٹ اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی اس طرح کا سٹے آرڈر کر دے کہ جی پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے کہ وہ کوئی قانون سازی نہ کر سکے. دیکھیں، قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ ان کا اور اس پہ وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، اور اگر ایسا ہوا تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر عدالت جاری کر دیتی ہے سٹے آرڈر کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی نہ کرے. دیکھیں، قانون سے ہمیں جو بھی بن رہا ہے، ترامیم ہو رہی ہیں، اس سے اختلاف ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس طرح کا کوئی آرڈر کبھی بھی نہیں آئے گا کہ اس وقت کر دیا جائے. دوسری رہی بات پبلک کرنے کی، تو میرے خیال میں اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی بڑا ریلیف شاید درخواست گزاروں کو نہ مل سکے، کیونکہ پارلیمنٹ میں موجود جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوامی نمائندے ہی ہیں، ان کو عوام نے منتخب کر کے اپنے نمائندوں کے طور پہ بھیجا ہے. تو میرے خیال میں وہ معاملہ بھی وہیں پر ہی ہوگا کہ آپ کے نمائندے جو ہیں وہ مسودہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ قانون سازی کرنے کا اختیار جو ہے پبلک نے خود اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے دے دیا ہے. اور اس میں ہمارا تو میرے خیال میں پبلک نے کوئی قانون سازی تو کرنی نہیں ہے. پبلک کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ جو اس کو جاننے کا حق ضرور ہے، وہ بالکل جانے اس کے متعلق، اور اس حوالے سے بھی جو قانون سازی ہوگی وہ ان کے نمائندے ہی کریں گے. باقی رہی بات جو ترمیم ہے اس کی پیچھے نیت کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو ہر دور میں آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں چلتی آئی ہیں. جس گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا آئین جو ہے وہ رائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی مرضی کے وہ قانون سازی کی جاتی ہے جس سے اس کو پولیٹیکلی فائدہ ہو. یہ کوئی پبلک کے فائدے کے لیے کبھی بھی ہمارے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے قانون سازی نہیں کی جا رہی. اس میں آپ نے اپنے جو مفادات ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں. بھلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلی گورنمنٹ میں لے جاتا ہوں، وہاں پہ جو پیکا قوانین بنائے گئے تھے، اس کے علاوہ جو ووٹ دینے کے لیے جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ایک قانون سازیاں کی جا رہی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو اس کا فائدہ تھا، لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی تھی کہ اس کا ہمیں نقصان ہے. اور آج کی جو ترمیم ہے اس کا گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس کا الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کا انہیں نقصان ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی بات وہی بات ہے جو سلمان صاحب نے شروع میں کی تھی کہ پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپس کے لیے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح بھی کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ ہو کے رہے گا یا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والے وقت بتائے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ترمیم کر لے گی. مجھے ظاہر لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے وہ شاید ترمیم کی طرف بڑھ جائے گی، اور ترمیم کرنے میں کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سوما ظاہر ہے اس کی ڈیلیبریشنز کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی, اور خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ وہ متفق ہوئے ہیں. پھر بڑے میاں صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں پر ان کو شاباش بھی دی, ان کو سراہا بھی. یہ تمام تر صورتحال رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حکومتی جماعتیں نمبرز پورے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک نون کو آج بلاول بھٹو زرداری اپنے پوائنٹس پر قائل کر پائے ہیں؟ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر تو اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں ان کو دے دے. اور آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کر کے کیسے آگے چل سکے گا کام. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ہیں. اب خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وضاحت چاہیے. دوبارہ پہلے وضاحت آ گئی, انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے آپ ڈیلے کر رہے ہیں, اس کے نتائج ہوں گے. سپریم کورٹ کے واضح الفاظ آئے وضاحت میں, پھر تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, اس کے باوجود وضاحت مانگی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کم از کم چلے الیکشن کمیشن کی بھی اگر مان لیں تو وہ کہتے ہیں ابھی وضاحت ہے, وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اب الیکشن کمیشن خود سے کیسے فیصلہ کر لے گا, اور جو وضاحت دوبارہ آنی ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کہ مخصوص نشستیں آپ نے تحریک انصاف کو دینی ہے. اس کے علاوہ تو مجھے لگتا نہیں ہے کوئی اور حل ہے. اور اس میں یہی ہے کہ پھر منڈیاں لگیں گی, وہ سب کچھ ہوگا, اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں. جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے, حکومت کو یہ لگتا ہے, موجودہ حکومت کو, کہ ان کا سروائیول اس میں ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی یہ جو الیکشن دھاندلی زیادہ تھے ان کو چھپا سکیں گے, ایکسٹینشن کی طرف جا سکیں گے. قاضی فائزہ صاحب ہوں, چاہے سکندر سلطان راجہ ہوں, دیگر ہوں, جن کی وجہ سے یہ پچھلے 2.5 سال سے کام چل رہا ہے, تو یہ ان کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں. اس لیے ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ورنہ جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے کوشش ہوئی کہ کابینہ کو نہیں پتا, وزیر قانون کو بھی نہیں پتا کہ آئینی ترمیم کیا آ رہی ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ رات تک سب کو بٹھایا گیا, ہفتہ ان کے اپنے لوگ محبوس رہے, اور اس کے بعد وزیر قانون یہ کہتے رہے ہاں اب میرے پاس آ گیا جی مسودہ. وہ کابینہ میں کب پیش ہوگا, اس پر کابینہ نے کیا کرنا تھا, کوئی ڈیلیبریشنز نہیں کرنی تھی. کوئی کمیٹی ہوتی ہے, اجلاس ہوتا ہے, وہاں پر بیٹھتے ہیں, سال میرے خیال 8 مہینے لگے ہوں گے 18ویں ترمیم کو. یہاں جس طرح سے ہو رہا تھا عجیب و غریب تھا. سینیٹرز کم از کم 2 نون لیگ کے سینیٹرز تھے جنہوں نے کہا مسودہ دکھائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کی اوقات نہیں ہے, نہ ہی آپ کا یہ استحقاق ہے, آپ پوچھیں. جب آئے گا آپ نے صرف ووٹ کرنا ہے, چپ کر کے ووٹ کرنا ہے, آپ زیادہ پوچھیں مت. اور ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے فون بند کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ووٹ کرنا, اگر آپ نے ہمیں نااہل کرنا ہے تو کر دیں. یہ تو صورتحال رہی ہے. وہ تو خیر بڑے میاں صاحب کے بھی علم میں نہیں ہے نا, بڑے میاں صاحب بھی ویسے افسر آ رہے ہیں, وہ تو ان کے بھی علم میں نہیں تھا یہ صورتحال تھی. اب ظاہر ہے 18 کو یہ جا رہے ہیں, لیکن جس کانفیڈنٹ کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ بات کر رہے ہیں, ابھی کچھ دیر پہلے ان کا بیان سامنے آیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم تو ہر صورت ہوں گی. یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ اوپر سے جو آرڈرز ہیں اس کے تحت آیا کہ وہ ہر صورت کرنی ہے ورنہ تم لوگ جاؤ گے, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے کر کے چھوڑنی ہے. باقی میاں صاحب سے زیادہ تو اس وقت ریلیونٹ ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ دیکھیں ان کو تو بس بلا لیا گیا تھا کہ آئے جی آپ وہ مہر لگا دیں, آپ ووٹ کر دیں. باقی ان کا کیا ہے, فیصلے اوپر سے آ رہے ہیں, ان کو صرف امپلیمنٹ ہی کرنا ہے. باقی میاں نواز شریف صاحب کے پاس کون سا فیصلہ ہے, مجھے بتائیے کیا انہوں نے کرنا ہے. انہوں کو پتا ہے کہ کیا ترامیم ہے, کیا ہے, انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی ہے اس پر, کیا ہو رہا ہے اس پر, کچھ بھی نہیں. بس آپ کو بلانا تھا, بس وہ اچھا یہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ ایک مکمل ٹاپک ہے کہ وہ ایونٹ ہے. لیکن بہرحال آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہوئیں اس میں بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ سے بھیجا گیا. تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. میں سلمان آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آج سلمان اکرم راجہ نے کہا کوئی جواز نہیں بنتا جسمانی ریمانڈ دینے کے حوالے سے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم دیگر کورٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے وہاں پہ بھی سیاسی دباؤ ہے اور سیاسی نوعیت کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. سیاست جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ کو پروگرام کے شروع کے اندر کہ تقریباً ہر مکتبہ ہے فکر کے اندر جو ہے وہ کینسر کی طرح سرائیت کر گئی ہے. یہ تو جو علیمہ خان صاحبہ والا جو معاملہ ہے اور ان کی ہمشیرہ جو ہیں دوسری, ان کا جو معاملہ ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بشرا بی بی کی کوئی آہ لگی ہے, کوئی ان کی کوئی بددعا لگی ہے. جو 2 بیچاری بہنیں باہر تھیں وہ بھی اندر چلی گئی ہیں. تو آپ نے یاد ہوگا بچپن کے اندر ہم پڑھا کرتے تھے ایک اخبار میں نا, رسالے میں کہانی آیا کرتی تھی 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو اب وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں, تینوں اس وقت اڈیالہ میں ہیں, 2 ابھی راستے میں ہیں, ایک وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. تو دیکھیں یہ جو 3 لوگوں کی پارٹی تھی, عمران خان صاحب اور 2 ان کی ہمشیرائیں, اس وقت وہ تینوں اڈیالہ میں ہیں یا انڈر کسٹڈی ہیں.
تو یہی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. دیکھیں ان کے پاس اور تھا کیا اور ہے کیا. چیف منسٹر آیا ہے, وہ وہاں پہ چائنا چوک کے اوپر ہاتھ لگا کے روپوش ہو گئے KP ہاؤس کے اندر. پھر وہ پولیس والا ایک ڈرامہ چلتا رہا. پھر اس نے کہا میں وہاں پہ چھپا ہوا بیٹھا تھا, 12 اضلاع 1 روپے سے کم پیسے کے اندر میں ٹریول کر کے آیا ہوں. ایک مذاق اور ایک سرکس بنایا ہوا ہے. وہ 4 اکتوبر کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ڈیمانڈز تھیں, کیا تھا, کیوں کیا, جب پتا تھا کہ آگے SCO سمٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت شارٹ لیفٹ احتجاج ہوگا تو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور آنے کی اور لوگوں کو سارا اس وبال میں ڈالنے کی. کیا اس سے حاصل ہوا سوائے اس کے کہ ان کی دونوں ہمشیرائیں جو تھیں وہ گرفتار ہو گئیں. باقی تو ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی کے اندر نہ کوئی ان کا سٹالورٹ سامنے آیا. وہ جو شعلہ بیان دیا کرتے تھے نہ وہ کوئی لوگ سامنے آئے. تو آئی گیس پروبیبلی اٹ واز جسٹ این ایفرٹ ٹو میک شیور کہ خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری کو ایک جگہ کے اوپر کہیں کلمینیٹ کر دیا جائے, ایک جگہ کے اوپر ان کو لا کے ٹھہرا دیا جائے. اچھا, اس کیس میں زبیر آپ کے علم ہے پروسیکیوٹر نے جو آج بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان دونوں نے وہاں پہنچ کر بارودی مواد استعمال کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب شکایت کی کہ ہم سے پولیس جو ہے وہ پاسورڈ مانگ رہی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ پاسورڈ پولیس کے ساتھ شیئر کر دیں اور جان چھڑوائیں. تو یہ مشورے بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ معاملہ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بالخصوص بانی PTI کی دونوں ہمشیرگان کا؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ خواتین اگر اس طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور ان کیسز میں کتنی حقیقت ہے. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا. یہ ایک پوری کارروائی ہے فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر بھٹو تک. پھر اس کے بعد مریم نواز نے بھی ان کا سامنا کیا. پھر اسی طرح بیگم نسیم ولی کے ساتھ بھی یہ ہوا. آج کل عمران خان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو سی بات ہوگی اگر ہم اس چیز کا طریقے سے مذاق میں اڑائیں کہ یہ پارٹی کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ان کو قید کر دیا گیا ہے تو پارٹی میں کوئی لوگ باہر نہیں نکلے اور اس طرح کی اگر بات کریں تو یہ بڑی انسینسیٹیو سا کمنٹ ہوتا ہے. ماضی میں بھی خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی غلط تھا. جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اور جس طریقے سے آج عدالتی کارروائی ہوئی ہے ATC کے جو جج ہیں انہوں نے تقریباً 15 منٹ کا پورا لیکچر دیا ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دھرتی ہے, اس دھرتی کے خلاف آپ لوگ رک کیوں نہیں جاتے, خاموش کیوں نہیں ہو جاتے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے. تو ATC کے جو جج تھے انہوں نے بنیادی طور پر جسمانی ریمانڈ یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا تھا, لیکن بظاہر وہ یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کو مجرم ہی بنا کے تصور کر کے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیے رکھا. جہاں تک بات رہی کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں یا ان کو قید کیوں رکھا گیا ہے, تو یہ تو واضح ہے کہ 4 اکتوبر کے بعد عمران خان کی جو کمیونیکیشن لائن تھی اس کمیونیکیشن لائن کو توڑنا تھا. بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو ڈائریکشن اندر سے دے رہے تھے اس ڈائریکشن کو روکنا مقصد تھا. اور تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کے ساتھ بھی ان کی فیملی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. چلیں اچھا, اس میں تھوڑا ٹیکنیکلی یہ بتائیے گا زبیر, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جس طرح سے جج صاحب نے مشورہ دیا کہ پاسورڈ آپ پولیس کو شیئر کر دیں, یا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لیکچر بھی ہے, سائیکل کیس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, کہکے بھی لگے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر کیا جب کوئی کیس چل رہا ہو تو کوئی جج یہ مشورہ دے سکتا ہے کسی فریق کو؟ جج صاحب بادشاہ لوگ ہیں جی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو خود بتائیں کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, قانون وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں اگر کوئی کمنٹ کروں گا تو پھر پیمرا کا نوٹس آپ کو آ جائے گا. تو آبویس سی بات ہے کہ قانون. نہیں, میں ٹیکنیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا عام طور پر یہ ہوتا ہے سماعتوں میں؟ دیکھیں ATC کے جو جج ہیں ان کے سامنے تو کیس کے میرٹس ڈی میرٹس تو ڈسکس ہی نہیں ہونے نا. وہاں پر یا تو جوڈیشل کرنا ہے یا تو جسمانی ریمانڈ پہ دوبارہ پولیس کے حوالے کرنا ہے. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ چالان میں کیا ہے, چالان میں کیا نہیں ہے, ابھی تک تفتیش میں کیا سامنے آ چکا ہے اور پولیس کیا کہہ رہی ہے. اس سے قطع نظر کہ جو ملزم ہے اس کو کبھی یہ پولیسنگ تو نہیں کی جاتی کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو یا تم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہو. یہ پولیسنگ کرنا کسی جج کا کام نہیں ہے. ان کا کام جج کے ہمیشہ فیصلے بولتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ججز صاحبان کے نہ فیصلے بھی نہیں بولتے, وہ خود بولتے ہیں اور فیصلوں میں وہ کچھ اور لکھ رہے ہوتے ہیں. جتنے ریمارکس ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ ہوتا ہے اور فیصلے کی جب کاپی آتی ہے تو اس میں آگا بھی نہیں ہوتا.
تو یہ ایک بہت بڑے تعداد ہے، اور بنیادی طور پر تو اس پوری فیملی کو اندر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی کمیونیکیشن لائن ہے اس کو منقطع کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ کیس ابھی بھی آگے بڑھے گا، یہ مزید بھی ریمانڈ آپ سمجھتے آئیں گے. اچھا، لیکن اسامہ دوسرا ظاہر ہے جو معاملہ ہے وہ فوکل پرسن ہے پی ٹی آئی کے، انتظار پنجوتا، وہ لاپتہ ہوئے ہیں، ان کی بھی سماعت ہوئی ہے. اس پہ آئی جی کے حوالے سے بالخصوص وزارت داخلہ کے حوالے سے جو رپورٹ مانگی گئی ہے، تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، ان کو بھی طلب کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں وزارت دفاع یا وزارت داخلہ کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئے گی اس سے کچھ نکل پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے 2.5 سال میں جتنے لاپتہ لوگ ہوتے دیکھے ہیں، خاص طور پر دارالحکومت سے، ایسی مثالیں ہسٹری میں نہیں ملتی. ہم بلوچستان کا سنتے رہتے تھے، لیکن اب یہ وبا پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی 4 بھائیوں کا میں سن رہا تھا، وہ بھی لاپتہ ہیں. جو لاپتہ ہوتے ہیں وہ جب سامنے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ آ گیا جی سامنے، وہ جو ساری آپ ریٹ پٹیشن ہی ختم کر دیں. اور یہی تو مسئلہ ہے، یہ جو ریٹس آ جاتی ہیں سیدھا ہائی کورٹ میں کہ جی بندہ لاپتہ ہو گیا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے جو آئینی ترمیم ہے. وہ لائی اس لیے جا رہی ہے کہ اگر بندہ لاپتہ ہو جائے بس ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ پولیس میں رپورٹ درج کروائیں، وہی سول کورٹ سیشن کورٹ میں جائیں، دیکھیں کچھ ہوگا. یہ کیا ایک عجیب ڈرامہ ہے کہ اٹھ کر آپ آئین میں لکھا ہوا ہے 199 میں اور آرٹیکل 8 کے تحت ہر ایک کو آزادی ہے کہ اس کو بغیر کسی قانونی جواز کے آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس کو بٹھا نہیں سکتے، اس کے گھر میں گھس نہیں سکتے، اس کی بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو ہراساں نہیں کر سکتے، اس کے بچوں کو نہیں ڈرا سکتے. یہ کیا قانون ہوا ہے، آئین ہوا ہے؟ جس طرح ہمارے ایک جج صاحب تھے، میرے خیال اب دوبارہ ایڈ ہاک جج بن کر آ گئے ہیں شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے. تو اصل تو یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ بھائی لاپتہ آپ کو کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ لاپتہ رہیں، آپ آ جائیں گے جب آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر عدالت میں کہا جاتا ہے، وہ بابر ستار صاحب کی عدالت میں کہا جی اب تو آپ رٹی ختم کر دیں، بندہ تو آ گیا ہے. اور بندہ کبھی وہ جاتا ہے ناردرن ایریاز کے چکر میں، کبھی کہیں. یہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. اب تو صورتحال اسامہ مختلف ہو گئی نا، اب وہ ناردرن ایریاز نہیں، اب تو 12 ضلعوں سے ہو کے وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو مجھے 1 روپیہ نہیں تھا. اب تو یہاں پہ صورتحال ہے. فیاض محمود، آپ کیا دیکھ رہے ہیں انصار پروفیسر صاحب کے کیس کا کیا مستقبل ہے، اور بالخصوص اسلام آباد میں جس طرح سے لاپتہ ہو رہے ہیں، جیسے ذکر کر رہے ہیں اسامہ، بلوچستان میں یہ ہوتا رہا، اب تو دارالحکومت میں یہ نوبت آن پہنچی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے سے جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاوشوں کے ذریعے کچھ لوگ واپس تو آئے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ابھی بھی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور لوگ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے سنا اور آج بھی آئی جی صاحب کو طلب کیا ہوا تھا، اور کل بھی انہوں نے رپورٹس مانگی ہیں. لیکن کیا وہ انتظار پنجوتا صاحب واپس آ جائیں گے، یہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا ابھی تک، کیونکہ جو سچویشن ہے وہ تو اپنے وقت پہ ہر بندہ ہی آ جاتا ہے. جب تک وہ غائب رہتا ہے اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں جی چلیں جی بندہ واپس آ گیا ہے، اب تو یہ ریٹ ہی نمٹا دی جائے اور یہ معاملہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اسلام آباد کے اندر سے یوں لوگوں کا اٹھائے جانا یا پھر غائب ہو جانا، یہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ آئین اور قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے رہتے ہوئے ہم اگر قانون کے دائرے میں رہ کے چیزوں کو کریں تو میرے خیال میں اس سے امپروومنٹ بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی، اور پاکستان کا فائدہ بھی ہوگا. جو آپ بات کر رہے تھے، میں تھوڑی سی علیمہ خانم کیس کی بات کرنا چاہ رہا تھا، جس پہ آپ نے کہا کہ وہ عام طور پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ علیمہ خانم کو میرے خیال میں یہ غیر ضروری بیان دینا نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ آج اگر وہ یہ بیان نہ دیتی تو شاید ان کا فزیکل ریمانڈ نہ ہوتا، کیونکہ عام طور پہ خواتین کو فزیکل ریمانڈ پہ عدالتیں بھیجتے ہوئے جو ہے بڑا احتیاط سے کام لیتی ہیں، اور یہاں پر تو ان کا میرے خیال میں یہ 7 روزہ فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے. اور آج انہوں نے احتیاط، آپ سمجھتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی؟ موبائل کا پاسورڈ مانگ رہے ہیں تو بیسیکلی وہ تفتیش کے لیے مانگا جا رہا ہے، تو یہ بات وہاں پہ میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں کہنے چاہیے تھی. ٹھیک ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ریمانڈ بھی سامنے آیا. لیکن بہرحال یہ کیسز جو تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.